अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, हम जब भी देखते हैं टीवी पर जितने भी टॉक शोज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनमें ज़्यादातर जो एक सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो करंट अफेयर और पाकिस्तान की सियासत को डिस्कस किया जाता है। नो डाउट वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जिस नहज पर है उस पर भी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि पाकिस्तान कि अवाम को, कौम को, बच्चों को शऊर, और वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम दे सकती है। और तालीम को ना सिर्फ हुकूमतें निगलेक्ट करती हैं बल्कि मीडियाज़ में भी, शोज़ में भी उसको स्पेस कम मिलती है। तो लिहाजा आज हमने सोचा कि हम तालीम के ऊपर बात करेंगे। पंजाब में भी एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि एजुकेशन को कहीं ना कहीं आउटसोर्स किया जाए। तो आउटसोर्स क्यों किया जाना चाहिए और पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है इसमें कहाँ कमी है और बेहतरी की कहाँ गुंजाइश है, इसी पर आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ इमरान मसूद साहब, साबिक सूबाई वज़ीर तालीम हैं। मियाँ इमरान मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो एजुकेशन ऐसा टॉपिक है, इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की बका जुड़ी है, हर शहरी का बुनियादी हक जुड़ा है, हर एक का मुस्तकबिल है। लेकिन वो तालीम हम ना तो डिस्कशन में लेकर आते हैं, ना हम ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि उसमें कोई बेहतरी लेकर आए। क्या वजह है कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के ऊपर आपकी क्या राय है? आपने क्या खामियां देखी हैं इस निज़ाम में? थैंक यू आलिया साहिबा। बात यह है कि बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत की जो प्रायोरिटी है वो उस लिस्ट पे एजुकेशन कहीं भी नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी कहा था कि हम एक एजुकेशन इमरजेंसी लगाएंगे, लेकिन हमें तो आज तक वो इमरजेंसी कहीं नज़र नहीं आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक कंसर्न है जो कि तमाम पेरेंट्स, तमाम सिटीजन्स जो है ये इस चीज़ का उससे ताल्लुक है, क्योंकि सबके बच्चे जो हैं वो स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। अब मसला ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम कैसा है या सूबाई हुकूमत पंजाब का तालीमी निज़ाम कैसा है, तो मेरा जवाब ये होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इसको ठीक करने की। और अगर आपने इस सिस्टम को ठीक करना है तो सबसे पहले आप बजट जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा महकमा तालीम का। आप सरकार जो है वो सरकारी स्कूलों का बजट बढ़ाए, सरकारी कॉलेजेस का बजट बढ़ाए और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ का बजट बढ़ाए। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा बच्चा है और इतना ज़्यादा यूथ है पाकिस्तान में कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चारों सूबों में ये कम है। हमें मज़ीद स्कूलों की भी ज़रूरत है और हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। और मसला ये है कि जो मौजूदा स्कूल हमारे पास मौजूद हैं पंजाब में, जिनकी तादाद 63,000 स्कूल थी, उनमें से तो हुकूमत पंजाब ने 10,000 स्कूल तो बंद कर दिया है क्योंकि वो नहीं चला सकते। तो पीछे रह गया 53,000 स्कूल। और जो 10,000 स्कूल बंद किया है तो हुकूमत पंजाब ने ये कहा है कि आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें, पीमा के जरिए दे दें, पेफ के जरिए दे दें, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दे दें कि वो खुद से इसको चलाएं और उसमें वो हुकूमत भी फंड करेगी। तो पहला फेलियर तो यहाँ पे नजर ये आता है कि हुकूमत से ये स्कूल नहीं चलते। दूसरा फेलियर ये नजर आता है कि क्वालिटी की आप बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं जो उसमें निसाब पढ़ाया जाता है, निसाब के बारे में हमेशा ही सवालिया निशान उठते हैं कि हमारे यहाँ मैट्रिक की क्वालिटी जो है वो उस लेवल की नहीं जहाँ पे दुनिया में जिस लेवल की ज़रूरत है। ये भी एक बहुत बड़ा बहस तलब एक सिलसिला है। अभी पिछली हुकूमत ने सिंगल नेशनल करिकुला लेकर आई, उन्होंने तमाम निज़ाम को, निसाब को बदला, नया निसाब आया, 3 सालों में उसको लागू करना था। अब ये जो नई हुकूमत आई है
اچھا میاں صاحب، اصل میں جب میں نے بھی اس کو پروگرام کو ایجوکیشن کے اوپر کرنا تھا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری پریورٹی کیا ڈسکشن ہونی چاہیے کہ وہ بچہ جو تقریباً پاکستان میں 22.8 ملین بچہ جو کہ اسکول جاتا ہی نہیں ہے، وہ ہونی چاہیے ہماری پریورٹی ڈسکشن کی کہ بچوں کو اسکول میں بھیجا جائے، یا ہماری پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ پرائمری ایجوکیشن جو کہ کمپلسری ہے، جو کہ فری ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے، وہ حکومت پرووائڈ نہیں کرتی ہے، وہ ہونی چاہیے، یا نصاب ہونا چاہیے کہ ایک نصاب جو ہے وہ ایسا اچھا ہونا چاہیے، پوری دنیا کے معیار کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ اس کی کوئی ویلیو بھی، اس کی ورتھ بھی ہو. یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم تعلیم کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ اس کو ختم کریں گے. یہ ڈسکشن ایسی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور ایجوکیشن میں کئی سیکٹرز ہوتے ہیں جس پہ آپ کو ساتھ ہی ساتھ اس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. اگر اسکول بہت اچھے بن جائیں اور دیواریں بن جائیں، ٹوائلٹ بن جائے، ڈیسک چیئر آ جائے، اور اگر نصاب نہ اچھا ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہو اسکول کا. اور اگر نصاب اچھا ہو اور بہترین نصاب ہو اور پڑھانے والا اچھا ہو تو وہ تو درخت کے نیچے بھی بیٹھ کے بچے کو پڑھا سکتا ہے. تو یہ جو ہے یہ تضاد آپ کو نظر آتا رہے گا، یہ بحث چیزیں چلتی رہیں گی. دیکھیں، حکومت پنجاب ہو یا وزارت تعلیم ہو، وزارت کے ٹارگٹس ہوتے ہیں. سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ انرولمنٹ کو بڑھانا سرکاری اسکولوں میں. دوسرا بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے ڈراپ آؤٹ کو کم کرنا، کیونکہ دنیا میں پاکستان کا سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ بھی ہمارے صوبہ پنجاب میں ہے. مثلا 12.8 ملین بچوں میں سے 4.5 ملین بچہ ہر سال اسکولوں سے نکل کے گھروں کو واپس چلا جاتا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے. اور چوتھا ٹارگٹ یہ ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں وہ پاکستان میں ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 2.5 اور 3 کروڑ کے درمیان ہے. تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو بھی لے کر آنا ہے، جو بچے اسکولوں میں ان کو یہاں پہ ٹھہرانا ہے، انفراسٹرکچر کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ٹیچر کو بھی ٹرین کرنا ہے، نصاب کو بھی بنانا ہے اور نیا جدید نصاب بنانا ہے. اس کے بعد آئی ٹی کی ایجوکیشن دینی ہے. ہمارے ہاں تو آئی ٹی کی ایجوکیشن نہیں ہے پرائیویٹ اسکولوں، اپنا سرکاری آپ اسکولوں نے میں. جو بات کی ہے نا کہ پنجاب میں ایک ایمرجنسی کے لیے کہا گیا تھا لیکن وہ نہیں ہوئی، تو کیا وہ ایمرجنسی سٹیپ لے لینا چاہیے؟ بہت دیر ہو جائے گی اگر ابھی بھی ہم نے نہیں لیا. دیکھیں، میں تو ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ یہ حکومت کو پرائورٹی ایجوکیشن پہ دینی چاہیے. ہمارا شرح خواندگی پاکستان کا ابھی بھی لو ہے. اگر آپ اپنے گرد و نواح میں تمام ممالک میں دیکھیں تو پاکستان کا شرح خواندگی ابھی بھی بہت لو ہے. اٹ از بٹوین 51%، 52% پہ جا رہا ہے اس وقت جو ہے. پنجاب کا ہم نے اپنے زمانے میں 42% سے 62 پہ چھوڑا تھا، اب سنا ہے کہ یہ 60% پہ جا رہا ہے. یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ایمرجنسی لگانی بہت ضروری ہے. پاکستان کے پاس بگیسٹ ہیومن ریسورس ہے. اس یوتھ کو تیار کرنا، اس یوتھ کو سکل سکھانا، وہ تبھی سکل اور تبھی یہ تیار ہوگا جب تک ہمارا جو سرکاری نظام بہتر نہیں ہوگا. اور سرکاری کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو جب تک آپ ریکگنائز نہیں کریں گے تب تک آپ کا یہ جو نیشنل کاز ہے آپ کا یہ پورا نظر آتا نہیں، آپ کو نظر آئے گا. یہاں پر 2 قوانین ہیں، سرکاری اسکول کے لیے علیحدہ قانون ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے علیحدہ قانون ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں 260 کے قریب اپروکسیمیٹلی یونیورسٹیاں ہیں، جن میں سے 92 پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں ہیں، باقی جو ہیں وہ سرکاری یونیورسٹیاں ہیں. پاکستان میں ہائر ایجوکیشن میں جو بچہ ہے، جو ایکسیس ہے، وہ صرف 8 اور 10% ہے. یعنی کہ پاپولیشن کا 10% بچہ جو ہے وہ صرف یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، باقی غائب ہو جاتا ہے، ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. سری لنکا دیکھیں، انڈیا دیکھیں، بنگلہ دیش دیکھیں، ان کی ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن بہت زیادہ ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. پاکستان نیچے کی طرف جا رہا ہے. ہم نے پاکستان کا تعلیمی نظام
اوپر لے کر جانا ہے اچھا جہاں میاں پر صاحب کوالٹی ہو. آپ ظاہر ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور 18ویں ترمیم سے پہلے یہ جیسے کہ فیڈرل کے انڈر کہیں نہ کہیں تھا اور اس کو فیڈرل اگر دیکھے تو وہ زیادہ بہتر ہے یا صوبائی گورنمنٹ بھی, کیونکہ پھر کلچر کا جو ڈفرنس ہے وہ بھی بہت آ جاتا ہے, کلچر کے حوالے سے بھی پھر اس کو میئرمنٹ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ اس کلچر میں یہی سسٹم جو ہے وہ پرویل کر سکتا ہے. تو یہ وفاق کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم سے پہلے جو تعلیم تھا وہ صوبے ہی کرتے تھے, لیکن وفاق کے پاس صرف ایک پریروگیٹو ہوتا تھا, وہ نصاب کا تھا. نصاب ان کے اندر ہوتا تھا, وہ نصاب خود تیار کرتا تھا, وفاقی حکومت کرتی تھی اور وہ نیچے بھیج دیتی تھی صوبوں کو. باقی صوبوں میں اپنے بجٹس ہوتے ہیں, اپنی ان کی پالیسی ہے, اپنی ان کی ٹرانسفر, پوسٹنگ, اپوائنٹمنٹ, ہر چیز ان کی تھی. 18ویں ترمیم کے بعد جب ڈیولوشن آیا ہے تو ڈیولوشن میں بہت سے اختیارات جو ہیں وہ صوبے کو مل گئے اور نصاب کے بھی صوبے کو مل گئے. اب ہر صوبے نے اپنا اپنا نصاب بنا لیا ہے, اس لیے کہ ان کا وہ اختیار ہے. جب سنگل نیشنل کریکولا پچھلی حکومت کے پرائم منسٹر نے لاگو کیا تو سندھ حکومت نے وہ سنگل نیشنل کریکولا لاگو نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو کل مختار ہیں, ہم اٹونومس ہیں, ہم نہیں مانتے جو وفاق نے ہمیں نصاب دیا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. کے پی کے نے کہا کہ ہم تو انگریزی میں پڑھائیں گے, حالانکہ وفاق نے کہا کہ آپ اردو میڈیم کر دیں سارے اسکولوں کو. تو اگر آپ قانون قاعدہ دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ تمام تر تعلیم جو ہے وہ ڈیوالو ہو چکی ہے, سارے صوبوں کے پاس پہنچ گئی ہوئی ہے. صوبے اپنی اپنی نصاب بنا رہے ہیں, صوبے ان کا جتنا مرضی دل ہے جتنے مرضی ٹیچرز وہ ہائر کرے, ٹرانسفر, پوسٹنگ, ان کا چارٹرز ان کے اپنے ہیں, صوبائی چارٹرز ہیں, چانسلر ان کا اپنا ہے. اچھا کیا وجہ ہے میاں صاحب, پھر کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی پریورٹی ایجوکیشن نہیں ہوتی؟ وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ووٹ بنانے ہوتے ہیں. صوبائی حکومتوں کی پریورٹی سڑکیں ہوتی ہیں, انڈر پاس ہوتا ہے, اورنج ٹرین ہوتی ہے, جنگلہ بس ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, پولیٹیکل گورنمنٹس, پولیٹیکل پارٹیز یہ کرتی ہیں, یہ بھی ضروری ہے, انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ضروری ہے. لیکن میرے نزدیک میں یہ کہتا ہوں کہ آپ انفراسٹرکچر پہ پیسے ضرور لگائیں, لیکن فار گاڈ سیک تعلیم پہ تو پیسے لگائیں نا. ہم نے انڈر پاس کے ذریعے آگے ترقی نہیں ہم نے حاصل کرنی. انڈر پاس سے آپ کا رش تو کم ہو جائے گا, سگنل فری آپ سارا بنا لیں گے, لیکن پاکستان کی جو ترقی ہے وہ تعلیم کے ذریعے آنی ہے. پاکستان کی ترقی جو ہے وہ ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن, پاکستان کی ترقی جو ہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹیز اور جنرل یونیورسٹیز کو بہتر کرنے سے, اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے میڈم کہ بچے کی فاؤنڈیشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اسٹرانگ کرنا پڑے گا. اب دیکھیں میں ایک یونیورسٹی چلاتا ہوں, میں وائس چانسلر, ہمیں جو پروڈکٹ ملتا ہے وہ بڑا کمزور ملتا ہے. اسٹوڈنٹ کی فاؤنڈیشن جو ہے بیس وہ اسٹرانگ نہیں ہے. تو اگر آپ نے پاکستانی نظام بہتر کرنا ہے تو آپ کو اسکول, کالج اور یونیورسٹی کو برابر کا ٹریٹ کرنا پڑے گا. یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آپ نے فاؤنڈیشن کی بات کی ہے, تو کیونکہ زیادہ تر بچے فیسز کم دینی پڑتی ہیں, نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں, غریب فیملی سے ہوتے ہیں, تو وہ جو سرکاری اسکول ہیں اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, پھر آگے یونیورسٹیز میں اگر وہ اپنے انڈیپینڈنٹ طور پہ ایکسپینس فورڈ کر لیتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. تو وہاں پر سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم کچھ اور ہوتا ہے. وہاں پہ لینگویج آپ پریفر کرتے ہیں کہ انگلش لینگویج میں کورس ہوگا, یہاں پہ وہاں پہ انہوں نے ایک اپنی بیسک لینگویج اور ایک اردو لینگویج کو فالو کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ڈفرنس ہے, یہ جو بیریئر ہے لینگویج کا, یہ بھی ختم ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ تو سب سے زیادہ ضروری یہی بات ہے کہ ہم اپنی نیشنل لینگویج کو فوقیت دیتے ہیں, دینی بھی چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں. میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ اردو کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن آپ کے اسکولز اردو میڈیم ہے, کالجز میں آپ جو میڈیکل کالجز میں, انجینئرنگ یونیورسٹی میں جو پڑھاتے ہیں وہ سارا انگلش میڈیم ہے. اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ انگریزی میڈیم میں اپنی یونیورسٹیاں, ان کا کریکولا ہے. لیکن ہمارے بیشتر جو میجورٹی آف دا پرائیویٹ اسکولز ہے وہ انگلش میڈیم ہے, اور ہمارے جو سرکاری اسکولز ہیں وہ اردو میڈیم ہے. یہ ایک بہت بڑی بحث ہے ہمارے اس ملک میں, بلکہ پوری دنیا میں یہ بحث ہے کہ نیٹو لینگویج پڑھانی چاہیے. ٹھیک ہے, فرانس نے
فرینچ میں پڑھایا، جرمنس نے جرمن لینگویج میں پڑھایا، چائنیز نے پڑھائی. لیکن اب وہ لوگ بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج انگریزی ہے، اس پہ اب وہ سوئچ کر گئے ہیں. ان کے تمام جو انٹرنیشنل پروگرامز ہیں وہ انگریزی میں. انگریزی ایک ایسی زبان ہے جو ایک بزنس لینگویج ہے. دنیا میں اگر آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، دنیا کے ساتھ اگر آپ نے لنک رکھنا ہے، تو انگلش ایک ایسی زبان ہے جو کہ اگر آپ یونائٹڈ نیشنز میں دیکھ لیں، انگریزی ہوتی ہے، لوگ اپنی اپنی نیٹو زبان میں بولتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو یہ اس پر بھی قابو پانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ اردو میڈیم بھی دیجئے بچے کو، آپ انگلش میڈیم بھی دیجئے، لیکن دونوں کا نصاب بڑا زبردست ہونا چاہیے. اصل تو ہے کہ بچے کا مائنڈ جو ہے وہ کرٹیکل تھنکنگ کرے، وہ رٹا نہ لگائے، اس کے اندر ابیلٹیز آئے. آپ صحیح فرما رہی ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے. اسی لیے سرکاری یونیورسٹیز جو ہے وہ اپنا نظام چلاتی ہیں، پرائیویٹ والی اپنا نظام چلاتی ہے، لیکن سرکار میں بھی انگریزی ہی چلتی ہے. اچھا میاں صاحب، آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں آپ کی اٹینشن سمجھتی ہوں اور میں آپ کو جانتی بھی ہوں کہ آپ کی ایجوکیشن کو لے کر جو اٹینشن ہے وہ بالکل جینون ہے اور کنسرن رہتے ہیں آپ ہمیشہ سے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایجوکیشن پرائیویٹ ایجوکیشن مافیا ہے، یہ جو سرکاری ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو پنپنے نہیں دیتا. دیکھیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو مافیا کہتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر تو اپنی مدد آپ سے اسکول کھولتا ہے، اپنا پیسہ لگاتا ہے، اپنی تنخواہ دیتا ہے، اپنا نصاب بناتا ہے، اپنی بکس لگاتا ہے، NOC لے کے بناتا ہے، پھر وہ اپنی کوالٹی پہ بہت بڑا کام کرتا ہے. ہمارے ہاں پرائیویٹ اور سرکار کا بہت بڑا فرق ہے، میں اس سے آپ سے اگری کرتا ہوں. اب چاہیے تو یہ نا کہ سرکار اپنا سرکاری سسٹم کو بہتر کرے اور پرائیویٹ کے لیول پہ لے آئے. لیکن پچھلی حکومت نے جو ایک ڈیوائیڈ ختم کرنی تھی، اردو میڈیم اور انگریزی میڈیم کے درمیان میں جو ایک ڈیوائیڈ تھی، اور جو پبلک اور پرائیویٹ اسکول کی ڈیوائیڈ کو انہوں نے SNC سے ختم کیا کہ ہم ایک ہی نصاب دے دیتے ہیں پبلک میں بھی اور پرائیویٹ میں بھی. لیکن وہ سرکاری اسکول کو اوپر نہیں لے کے گئے تھے پرائیویٹ کی سطح پہ، بلکہ وہ پرائیویٹ اسکولوں کو نیچے لے آئے تھے سرکاری سطح پہ. تو اب سارا نظام اسی پہ چل رہا ہے. اب انہوں نے پھر سے نصاب بدل دیا، اب SNC کا نام انہوں نے NCP رکھ دیا، نیشنل کریکولم آف پاکستان. اب اس میں بھی چینجز لے کر آ رہے ہیں یہ لوگ. انہوں نے اپنا نصاب، اپنی مطالعہ پاکستان، اپنی ہسٹری چاروں صوبوں نے لگانی شروع کر دی ہے. چونکہ ہمارا ایک فیڈریشن ہے، ہمارا ایک وفاقی سسٹم ہے پاکستان میں. اب وہ کس طرح اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، تو اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو اس پہ نظر رکھنی پڑے گی. لیکن جب ہم اپنی شک دیکھتے ہیں تو صوبے کہتے ہیں کہ ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم تو 18ویں ترمیم کے لحاظ سے ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. اسی لیے پاکستان میں بہت بڑی بحث ہو رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے. ابھی حکومت بہت سی ترامیم لے کر آ رہی ہے کانسٹیٹیوشنل. تو یہ اس پہ بیٹھنا پڑے گا سب کو. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ان میں آپ اتنی بڑی آئینی ترمیم کر دیں. اس کے لیے آپ کو وزڈم چاہیے، جی جرگہ چاہیے. اس کے لیے صرف آپ کو جی ظاہر ہے کہ سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور اس کے اوپر جو ریزرویشنز ہے سب کی وہ ایڈریس کرنی ہوں گی، اور کسی ایک بات کے اوپر، ایک نصاب کے اوپر سب کو متفق ہونا ہوگا جو کہ تعلیمی نصاب کے اوپر ایک اچھا امپیکٹ ڈالے گا. لیکن اب کیونکہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو ابھی جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو یہ تو ایک اچھی بات نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن آئی مین کہ آؤٹ سورس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کسی کو دے دیں گے. یعنی کہ اگر آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ تو اس کو ایک اچھا ہینڈل کر لیں گے نا، کہ اگر ایسے کوئی ماڈلز بن جائے اسکولز کے، پھر آہستہ آہستہ سب کو آپ آؤٹ سورس کرتے جائیں. دیکھیے، حکومت کو اول تو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے، نہ آؤٹ سورس کرنا چاہیے. چلیں، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے، پرابلم پیسے کا ہے. پیسہ جو ہے وہ کوئی حکومتیں پنجاب ہو وہ تعلیم پہ نہیں خرچ کرنا چاہتے. آپ بڑھائیں نا تعلیم کا بجٹ. اگر آپ یہ ترقی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ یوتھ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ ہیومن ریسورس کی بات کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے، تو پھر چاروں صوبائی حکومتوں کا، وفاق کا
سب کا ایک ہی جو ہونا چاہیے فیصلہ کہ ہم نے تعلیم پہ پیسہ لگانا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا، یہ جو آؤٹ ہمارا سورس کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کو کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پرائیویٹائز کریں گے یا جن کو بھی یہ دیا جائے گا وہ خود اس کے اوپر انویسٹ کریں گے؟ جی بالکل. تو دیکھیں یہ وہ آرٹیکل پرائیویٹائزیشن 25A جو کہ بنیادی حق ہے ہر شہری کا، ہر بچے کا، کہ 5 سے 16 سال تک کی آپ کی تعلیم مفت دی جائے گی، وہ تو پھر وائلیٹ ہو جائے گا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. 25A یہی کہتا ہے کہ حکومت نے دینی ہے مفت اور لازمی تعلیم دینی ہے، لیکن حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے. جو یہ 63,000 اسکول کا اتنا بڑا بلج ہے، اس کے بعد 7.5 لاکھ اس میں بندہ کام کرتا ہے محکمہ تعلیم میں. اگر اسکول اور کالج سائٹ دونوں کو آپس میں ملا دیں، اب تو 2 وزارتیں ہو گئی ہیں، تو 7.5 لاکھ بندے کی تنخواہ جو ہے وہ تو پہنچ گئی ہوئی ہے کوئی 35-40 ارب روپے پہ، جو سالانہ آپ تنخواہ دیتے ہیں. اور جی ڈی پی میں آپ کا شیئر بہت تھوڑا ہے تعلیم کا، 2.2 2.3 سے تو ہم کبھی بڑھے نہیں ہیں. صوبائی بجٹس پہ آپ آ جائیں، میرا نہیں خیال کہ موجودہ حکومت نے پچھلے بجٹ میں ہے وہ 22 یا 21% سے اوپر گئے ہوں پورے پنجاب کے بجٹ میں تعلیم کے حوالے سے. چونکہ تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسی لیے اس کو آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے تو وہ اپنا آؤٹ سورس کر CSR دیا تو پاکستان میں تو پہلے ہی جیسے 22.8 ملین کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں، تو آؤٹ سورس ہو گئے، وہاں پر پھر فیسیں دینی پڑ گئیں، تو وہ تو 22 سے پھر 44 ہو جائیں گے. دیکھیں محکمہ تعلیم نے جو آؤٹ سورس کیا ہے وہ کیا ہے پیما کے ذریعے. پیما ایک ادارہ ہے، وہ یہ کہتا ہے آپ ہمارے سرکاری اسکول لے لیں، آپ بچے آؤٹ آف اسکول کو اسکولوں میں لے کر آئیں تو ہم آپ کو 450 یا 500 روپیہ پر بچہ ہم دیں گے. وہ 600-700 روپے پر بچہ دیتے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر آدھے پیسے ڈالتا ہے اور سرکار آدھے پیسے ڈالتی ہے اور اس اسکول کو چلایا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے تو پکا اس پرائیویٹ پہ سیکٹر یقین کو ہے. میاں صاحب تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے گا، پرائیویٹ سیکٹر کو کیا بینیفٹ ہوتا ہے؟ اگر ظاہر ہے سرکار تو اپنا بوجھ شیئر کر لیتی ہے، تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کیا بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ اس میں انویسٹ کرے؟ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اپنا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کرتا ہے، وہ اس حکومت کو، اس ملک کو واپس دینا چاہتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں حکومت کی مدد کرنی ہے. پرائیویٹ سیکٹر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں غریبوں کے بچوں کو جو ہے ایسے اسکولوں میں لانا ہے. پرائیویٹ سیکٹر یہ سمجھتا ہے کہ جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو لانا اور حکومت کی مدد کرنی ہے. ہر بڑا ادارہ، ہر بڑا اسکول سسٹم جو ہے وہ حکومت کی مدد کرنا چاہتا ہے. یہ ایک جیسچر ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر شو کر. پرائیویٹ سیکٹر کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر حکومت کی مدد کرنا چاہتا ہے. محکمہ تعلیم کہتا ہے ایک اسکول سسٹم کو کہ بھائی یہ ہمارے 50 اسکول اٹھا لو، وہ اسکول سسٹم اٹھا لیتا ہے، اس کا پینٹ کرواتا ہے، اس کی 4 دیواری بناتی ہے. مثلاً میں نے ایز اے یونیورسٹی وائس چانسلر میں نے حکومت پنجاب کے 120 اسکول میں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا، اب میں نے چھوڑ دیا ہے. مجھے وہ 750 پیسہ دیتے تھے پر بچہ، میں اپنا 700 ڈالتا تھا، میں اس کو چلاتا تھا. کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حکومت کی مدد کریں. لیکن میرا سوال یہ ہے، میری ڈیمانڈ یہ ہے، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو عزت تو دیں. پرائیویٹ سیکٹر جو ایک کوالٹی ایجوکیشن دے رہا ہے، اسکول ہو، کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، آپ اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. جب آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے پھر آپ اس کو بلا لیتے ہیں. تو بچہ پرائیویٹ میں ہو یا سرکاری میں ہو، یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے. یہ وہ بچے کوئی انگریزوں کے تو نہیں ہے نا جو پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کو اپنی مدد کے لیے آپ استعمال کیجئے. پرائیویٹ سیکٹر کا گلا مت گھونٹیے. یہ ماں باپ کی مرضی ہے کہ وہ 30,000 روپیہ فیس دیں یا وہ سرکاری اسکول میں مفت پڑھا لیں. کوئی زبردستی کسی بھی پیرنٹ کو یہ نہیں کہتا کہ جی آپ پرائیویٹ اسکول میں بچے کو لے کر آئے. کوالٹی جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں کی بولتی ہے. کوالٹی جو ہے اور ایک اچھا نام یونیورسٹیوں کا بولتا ہے اس ایگزیکٹلی سوسائٹی میں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ. میاں عمران مسعود صاحب ہمارے ساتھ تھے، ایجوکیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کا تقریباً ہر صوبے کا ہی ایجوکیشن سسٹم ڈسٹرب ہے، نصاب ہو یا پھر بچوں کا اسکول میں داخلہ ہو یا اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کا سسٹم ہو،
تعلیم جو ہے وہ بنیادی حق ہے، نہ وہ مل رہا ہے، نہ اس کو پورا کیا جا رہا ہے، اور حکومتوں کی ترجیحات بھی شاید ابھی یہ نہیں ہے. پنجاب میں ایک انیشیٹو لیا جا رہا ہے کہ اس کو آؤٹ سورس کیا جائے. وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے، ہم اس کو نیکسٹ بھی لے کر چلیں گے اپنے پروگرام میں، اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کریں گے. لیکن یہاں پہ شامل کرنی ہے ایک بریک. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے شنگھائی تعاون تنظیم جو کہ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے 16 اور 17 اکتوبر کو، جس کے لیے پاکستان میں غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے تھے. لیکن پاکستان میں غیر معمولی حالات بھی پیدا ہو گئے ہیں اور اس کو کور کرنے کے لیے ہر قسم کی فورس کا استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستان ہر صورت میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی گئی بھی ہے. لیکن اہم بیان جو کہ دیا گیا ہے بیرسٹر سیف کی جانب سے، اور وہ یہ کہا گیا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کا آئین بچانے کے لیے ہمارے ساتھ احتجاج میں شریک ہوں. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر جو کہ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ایسے میں ہائیلی آفیشل آ رہے ہیں، ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں. پاکستان کا ایک امیج سب سے پہلا ہوتا ہے اور پاکستان میں سیکیورٹی جو ہے وہ بہتر بنانا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. ایسی صورت میں ایسی جو حالات پیدا کرنا اور اس کے بعد ایسا بیان، یہ کس طرف جائے گا آگے، اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت ہے؟ وعلیکم السلام. اور آپ یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو اس وقت یہ شنگھائی تعاون تنظیم، ظاہر ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا سیشن ہونا جس ملک میں بھی ہونا ایک اہمیت کا حامل ہوتا ہے. پاکستان میں ہونا اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر بھارتی وزیر خارجہ کا آنا یہ بھی سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. اور ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال پر ہے اور وہ ایک بھارتی وزیر خارجہ کو دعوت دے رہی ہے کہ وہ پاکستان کا آئین بچانے کے لیے ہمارے احتجاج میں شرکت کریں. تو یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم ایسے ملک کو دعوت دے رہے ہیں جس کو ہم اپنا دوست تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اب دشمن میں کہنا نہیں چاہتی ہوں. تو باقی آپ اس کو ڈسکرائب کریے گا. دیکھیں یہ ایک بڑی مضحکہ خیز بات ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے سوچ لیا کہ آپ تو دشمنی کی، میں تو اس کو نمبر 1 دشمن کہوں گا انڈیا کو. جے شنکر ہے ویری اسٹانچ اگینسٹ پاکستان، بہت ہی پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب بلاول بھٹو گئے تھے کانفرنس کے لیے انڈیا میں، تو اس نے پریس کانفرنس میں کیا کچھ کہا تھا، پاکستان ٹیررسٹ ملک کہا تھا. پھر یہ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے خلاف بہت بولتے رہے ہیں. حالانکہ یہ پاکستان میں آیا انڈین ہائی کمشنر بھی رہے ہیں. یہ انڈرسٹینڈ انڈیکیٹر تو پاکستان انڈین ریلیشن شپ، اور اس وقت وہ آ رہے ہیں. میں تو خوش آئین اس لیے کہتا ہوں کہ بالکل اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن بہتر ہو رہی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ابھی ورلڈ بینک نے $7 بلین کا 3 سال کا جو معاہدہ وہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اس کے بعد نمبر 2 انہوں نے بات یہ کی ہے کہ آپ کو یہ اکنامک انڈیکیٹر بیٹر ہو رہی ہیں. آپ کی اسٹاک ایکسچینج 83,000 پہ چلی گئی ہے. دین اگر آپ ایک اور دیکھیں تو اس کے بعد آپ کی جو ہے یہ سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن آ گئی ہے. پرائم منسٹر کی اسپیچ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں پاکستان کا سافٹ امیج بتانے کی ضرورت ہے. دنیا کو بتائیں کہ پاکستان میں حالات بہتر ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اور اکنامک حالات بہتر ہو رہے ہیں. انٹرنیشنل ایونٹ کو آنے کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ 2 ہفتے لیٹ کر لیں اور اس کو تقریباً 17 کے بعد کر لیں تو کیا ہو جانا تھا. اچھا برگیڈیئر صاحب، یہاں پر ایک کوسچن میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ڈسپائٹ آف کہ انہوں نے کیا کہا ہے، بیرسٹر صاحب کے بیان کے اوپر میں آتی ہوں، لیکن ڈسپائٹ آف کہ پی ٹی آئی احتجاج کریے، ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنا چاہتی ہے، آپ اس کو کرنے دیں بجائے کہ آپ سب کچھ کارڈن آف کر دیں، کینٹینرز لگا دیں، لاہور بند کر دیں، اسلام آباد بند کر دیں. تو اگر ایسی سچویشن حکومت خود ہی کریٹ کر لے گی تو کیوس تو حکومت بنا رہی ہے ان دا ادر سینس. دیکھیں عالیہ، بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ اس میں افغانی بھی آ رہے ہیں، اس کے اندر شرنگیز لوگ بھی آ رہے ہیں، اس کے بعد جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ کے سامنے سی ایم کے پی کے جو وہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد اشارے کرتے ہیں کہ جی گن فائر کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. گورنمنٹ ڈز ٹیک آلٹرنیٹیو ایکشن اس لیے کہ اگر وہ یہاں پر آ کے بیٹھ جائیں اور ڈی چوک کے نزدیک آ جائیں اور اس کے اٹ سینڈ اے ویری رانگ امیج آف پاکستان
کہ جی پھر ایس سی او کو پوسٹ پون کر دیے کہ اگر وہ کر دیں تو ہمارے لیے کتنی خفت کی بات ہے. اس لیے دے آر ٹیکنگ آل پریکاشن. پھر اس کے بعد جو دھرنے کا اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے آئیں گے ہم اٹھیں گے نہیں, تو یو کانٹ ٹیک سچ, اس میں ایک کیجول ایٹیٹیوڈ نہیں کر سکتے کہ وہ آنے کے بعد یہاں پر بیٹھے ہیں اور اس کے بعد نہ آپ کی ایس سی او بھی پوسٹ پون ہو جائے, سعودی ڈیلیگیشن بھی نہ آئے, سارے ڈیلیگیشن پاکستان جو آتے وہ چلے جائے, پاکستان کا ایک بہت غلط نیگیٹو امیج دنیا میں چلا جائے. تو یہ بھی بہت ہی خطرناک بات ہے جس کی وجہ سے, اور انہوں نے اور پھر انڈیکیٹرز آئی ہوئی ہیں کہ اس میں افغانی بہت زیادہ آ رہے ہیں, اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں, دے آر سٹنگ دیر, پہلے سے وہ ان پلیس انہوں نے کر لی. مطلب یہ چیزیں دیکھتے ہوئے یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. آئی تھنک اسٹریٹ پاور آپ کو بالکل حق ہے, آپ کو پہلے اجازت دی گئی ہے, آپ اس طرح کی اجازت دیں آ کے بات کریں, لیکن ڈونٹ ڈو لائک دس کہ آپ کو یہاں پر آ کے اتنی حالات خراب کر دیں کہ اسلام آباد کے عوام, پنڈی کے عوام, دے آل ورڈ کے ورڈ گوئنگ بیک. تو اس کانٹیکسٹ میں بات کر. اچھا, دوسرا بیرسٹر سیف صاحب کے بیان کو یہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ بھارتی وزیر خارجہ کو دعوت دے رہے؟ یہ تو مجھے خود حیرانی ہو رہی ہے کہ ایسی اسٹیٹمنٹ دے دینی اور پھر انڈین فارن منسٹر کو بلا رہے ہیں جس کو بھی کانٹ ایون تھنک آف کہ وہ آ کے ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی کے ریلی میں وہ آ کے شرکت کریں. اور آپ مجھے بتائیں کہ انڈیا میں یہ میڈیا وہاں کا, آپ کو یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی فیملی کے وہ اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے اور اس وقت کتنا واویلا پی ٹی آئی نے ہی مچایا تھا کہ یہ جی یہ جو ہے یہ پرسنل ڈپلومیسی ہو رہی ہے اور پرسنل تعلقات بحال کیے جا رہے ہیں یہاں پر. تو وہ حالانکہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی, ایک پرسنل ریلیشن کی بنیاد پر وہ آئے تھے. تو اگر ابھی جس طرح کے ابھی آ رہے ہیں ایس سی او کی میٹنگ اٹینڈ کرنے, پاکستان کے کسی وہ فارن آفس سے نہیں مل رہے ہیں, فارن منسٹر سے ایک ایون سائیڈ لائن پہ بات چیت نہیں کر رہے ہیں, اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک سیاسی جلسے میں آ کے تقریر کریں گے, آپ خود یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے. نہیں اچھا, یہ نان سیریس کی قسم کی چلیں سٹیٹمنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ آ گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یا بیرسٹر سیف صاحب نے انڈیویجولی یہ بات کہی ہے, لیکن کیا بھارتی وزیر خارجہ یا بھارت اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں آ کر وہ اس طرح کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. They will never come. I would say کہ they were against PTI گورنمنٹ کے اندر. اگر یاد ہو وہ کتنا ان کے خلاف بولتے تھے, and they wanted کہ یہ شریف گورنمنٹ ہو تاکہ وہ ان کو بلکہ اوپن نہیں کہا تھا ہم نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اس لیے کہ when they come they try to improve relations. They want to have the better business environments. آپ کی پولیٹیکل انوائرمنٹ بہتر جائے because their business ان کی فیملی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں ہی ول نیور کم. آپ جتنے مرضی انوائٹ کر لیں, ہی ناٹ سپر انف ٹو کم اینڈ ریلی میں آ کے ڈریس کرنا شروع کر دیں گے. اب آج ان کے بھارتی وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے کی اہمیت کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا, ایک چاہے ان کی سائیڈ لائن میٹنگز نہیں کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں, پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, تو ان کا آنا بھی امپورٹنٹ ہے. تو کیا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے؟ انڈیا پاکستان کے ریلیشنز جو ہیں وہ بہتری کی طرف یا ایٹ لیسٹ بات چیت کی طرف جائیں گے آگے چل کر؟ دیکھیں پاکستان اور انڈیا, پاکستان ایٹ لیسٹ وانٹ کہ ہم انڈیا سے مذاکرات کریں, لیکن دا ایشو از ون. انڈین ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں کہ وہ آ کے مذاکرات کریں, بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس کشمیر. دے سے کشمیر ہمارا اب اٹوٹ ٹانگ ہے. کشمیر 370 اور 35 کے بعد ہمارا اس سے سب ہماری یونین میں شامل ہو گیا. ابھی اس پہ ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے, اس لیے پاکستان کی ناٹ افورڈ. ہم اگر ان سے مذاکرات کریں گے تو اس میں سب سے ٹاپ ایجنڈے پہ کشمیر ضرور ہوگا اور ہونا چاہیے. اگر کشمیر کے بغیر ہم ان سے آپ لائن آف کنٹرول کی بات کرتے ہیں, سیز فائر کی بات کرتے ہیں, بارڈر ڈسپیوٹ کی بات کرتے ہیں, انڈین انٹرفیئرنس ان پاکستان میں ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, افغانستان میں وہ جس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں, بی ایل اے کو سپورٹ کی بات کرتے ہیں, دیٹ مینس دے ول بی ویری ہیپی. اگر ہم کشمیر آؤٹ کرتے ہیں اس ڈنڈے سے, مین کہ ہم نے انڈیا کے 370-35A کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور ہم نے انڈیا کی ہیجمنی اور اس پہ جو قبضہ ہے اس کو قبول کر لیا ہے. اس لیے ہر حالت میں ہمیں کشمیر کو ڈسکس کرنا ہے, کشمیر کو ریلیونٹ کرنا ہے. کشمیر کے اندر جو یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن ہے پلیبسائٹ کا, سیلف ڈٹرمنیشن کا, وی ہیو ٹو سے یس
اونلی bilateral ڈسکشن کریں, بٹ دس ہیز ٹو بی پارٹ آف اٹ. جہاں ہم نے اس کو چھوڑا مین ہم نے انڈیا ول بی ویری ویری ہیپی, اور ہمارا انڈیا کے جو کشمیر کا کلیم ختم ہو جائے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور ظاہر ہے شعبون تنظیم میں بھارتی وزیر خارجہ کا آنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور خاص کر اب انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز کے لیے کیا آگے بات چیت ہو سکتی ہے. ابھی فار ٹائم بینگ جو ابھی سچویشن ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی سائیڈ لائن میٹنگز طے نہیں ہے, ایک وہ اجلاس میں شرکت کریں گے اور اسی ایجنڈے کے تحت ہی بات چیت ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ماحول سازگار ہے تو وہ آ رہے ہیں, اور سائیڈ لائن کوئی بات چیت بھی ممکن طور پہ ہو سکتی ہے. تو کیا ہمارا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے بات چیت کا, یہ ہماری پریورٹیز ہے. ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان اور فورن آفس اس کو ضرور ایڈریس کر رہا ہوگا. دیٹس آل, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.